اللہ سے ڈرے اور اس کی قدرت کا مشاہدہ کرے اور اس کی قدرت کا
पे चांद को ग्रहण लगा तो सूरज और ये पृथ्वी और चांद ये तीनों तीन चीज हो गई। लेकिन जो चांद अपने वक्त में जो गर्दिश करता है, यहाँ से निकलता है वहां डूबता है, तो इस गर्दिश के जो वक्त उसके है उसके दौरान में सूरज और जमीन ये दोनों चीजें हायल हो जाती है, जिससे आप ये चांद में जो है अंधेरा छा जाता है, धुंधलापन हो जाता है और साफ तौर से चांद नजर नहीं आता। तो इसी को आमतौर पर साइंस की जबान में कह दिया जाता है कि चांद को ग्रहण लग गया। और हमारे बच्चे भी वही पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है, जो स्कूल में तालीम दी जाएगी हमारा और आपका बच्चा भी वही सीखेगा। लेकिन मुझे इससे इनकार नहीं है कि साइंस क्या कहती है क्या नहीं कहती है। जिन बातों की असल, जिन बातों की बुनियाद हमारे मजहब के अंदर ना मौजूद हो तो उसमें तो हम शक व शुबहात कर सकते हैं, अपनी अपनी राय पेश कर सकते हैं। लेकिन जिन बातों के अंदर, जिन मसाइल के बारे में हमारा मजहब अगर हमें रहनुमाई करता है या हमारा कुरान उसमें रहनुमाई करता है या मजहब इस्लाम में उसकी कहीं असल और हकीकत मिल जाती है, तो जाहिर सी बात है हमें और आपको हुक्म यही है कि हम दुनियावी बातों पर काम न करें, वरना हम गुमराह हो जाएंगे, मजहब इस्लाम से फिर जाएंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी है जिसकी रहनुमाई, जिसकी निशानदेही हमारा मजहब ना करता। हाँ, अफसोस यही है कि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि मजहब इस्लाम है इसके बारे में कुछ है या नहीं। तो जो चांद ग्रहण लगता है या सूरज ग्रहण लगता है, इसके बारे में हमारे मुआशरे में कुछ गलत फहमियां हैं, कुछ शुबूह व शुबहात हैं, कुछ तवाहमात हैं, जिनका इज़ाला करना, जिनको खत्म करना बहुत जरूरी है। जब भी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण का मामला आता है तो मुआशरे में एक बात बहुत तेजी के साथ फैलती है, बल्कि घरों में भी औरतें कहती हुई नजर आती हैं कि जो भी औरत हामला हो, प्रेग्नेंट हो, हमल से हो, तो उसके लिए बड़ी परेशानी का वो दिन होता है। जब परेशानी का दिन क्यों होता है? इसलिए होता है कि जितनी देर तक ये मामला रहता है ग्रहण का, उतनी देर तक उसके लिए तरह तरह के परहेज घर वाले, गाँव वाले, मुआशरे वाले बताते हैं। पहला परहेज तो उसको ये बताया जाता है कि तुम लोहा नहीं छूना, छुरी नहीं छूना, या कोई ऐसा काम नहीं करना, लगातार चलते रहना, बैठना नहीं है, सोना नहीं है। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हमारे मुआशरे में देखने को भी और सुनने को भी मिलती है, जिसका हमारा मजहब, मजहब इस्लाम सिरे से ही इनकार करता है, इसका रद्द करता है। आप खुद अपनी अकल पर जोर लगाएं कि चांद ग्रहण लगा है या सूरज ग्रहण लगा है, तो अगर जो हमारी माँ या बहनें हामला है, प्रेग्नेंट है, तो अगर वो लोहा छू देती है या घर का काम करने के लिए छुरी का इस्तेमाल करती है, तो आप थोड़ा सा अकल से अगर गौर करें तो उनके ऊपर क्या तबाही आ सकती है। घर का काम डेली का काम है, छुरी का काम हरदम का काम है, प्याज काटना है, लहसुन काटना है, सब्जी काटना है, तो आखिर आज सूरज के ग्रहण हो जाने से या चांद के ग्रहण हो जाने से आज उसी के ऊपर ये तबाही क्यों आ गई? तो मजहब इस्लाम ऐसे बातिल अकीदों का, ऐसी बिला वजह की बातों का इनकार करता है और सिरे से इनकार करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस उलमाए किराम ने ये बयान किया है कि चूंकि आज हमारी कौम अफवाहों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखती है और कुरान और हदीस की बातों पर कम अमल करने लगी है, इतना फर्क है, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं। कुरान हमें क्या बताता है, अगर पता भी हमें है तो हम उस पर अमल नहीं करते, और या तो पता ही नहीं है। तो इसलिए आज हमारे ज़हन में, हमारे कुलूब पर अफवाहों की बात ज्यादा घर कर गई है और इसीलिए हम दीन इस्लाम से दूर हो गए। तो जब ऐसी बात कोई बताता है कि इसको ये ना करने देना, वो ना करने देना, वरना इसके ऊपर असर पड़ सकता है या बच्चे के ऊपर असर पड़ सकता है, तो ये बहुत तेजी के साथ हम इसको तस्लीम कर लेते हैं और मान लेते हैं और ऐसा करने लगते हैं। लेकिन हमारा मजहब इसके बारे में क्या कहता है? ये सब तवाहुमात है, ये सब शुकूक और शुबहात है, ये हमारे ईमान और अकीदे की कमजोरी है। इससे कुछ नहीं होता है। आप अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर यकीन करें और जो भी काम आपको करना है, घरेलू काम, चाहे कोई भी औरत हो, बहन हो, माँ हो, वो बिला झिझक कर सकती है अगर उसको अपने ईमान पर एतमाद। हाँ, अगर हमारा ईमान कमजोर
آپ کا بھائی قرآن پہ نہیں عمل ہے مت کیجیے، آپ کو جو کرنا ہے وہ کیجیے۔ الجھ کر کے زبردستی کسی پر اسلام کا قانون لاگو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کا انکار کر بیٹھے اور انکار کرنے کی صورت میں وہ تو کافر ہو ہی جائے گا، اور جو زبردستی کرے گا اس کے اوپر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو بتانے کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ مذہب اسلام ایسے باطل عقیدوں کی، ایسی بے لگام باتوں کی، فضول باتوں کی سرے سے رد کرتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ یہ سب باتیں نہیں۔ اب قرآن ہم غور کریں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے چاند گرہن اور سورج گرہن کی باتیں ایک دو جگہ نہیں کی ہے، بلکہ 8-9 جگہوں پر اللہ نے اس کا واقعہ بیان فرمایا۔ میں پوری لسٹ اس کی بنا کر کے لایا ہوں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اور اللہ اس کے رسول کے دین پر ہم سختی سے عمل پیدا ہونے لگے، اور جو فضول باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں اس کا خاتمہ ہو سکے۔ پہلی آیت کریمہ ہے سورہ نحل، یعنی 14واں پارہ آپ نکالیں گے تو سورہ نحل آپ کو ملے گی۔ اس کی آیت نمبر 45 اللہ فرماتا ہے افا امن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض۔ یہ پہلے قوموں کے بارے میں اللہ نے نازل فرمایا ہے کہ وہ لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے ہیں جو میرے رسول کے بارے میں برا طریقہ اختیار کرتے ہیں، خفیہ تدبیریں بناتے ہیں، نئی نئی پلاننگ بناتے تھے رسول کو مارنے کی، مذہب اسلام کو ڈھانے کی۔ ابو جہل وغیرہ، ابو لہب وغیرہ رات ہونے لگتی اپنی اپنی پلاننگ اپنے جھوپڑوں میں بننے لگتی۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ اس بات سے کیا نہیں ڈرتے ہیں کہ جو رسول کے خلاف طرح طرح سے پلاننگ کرتے ہیں، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، ان یخسف اللہ بہم الارض، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہ لے تو ان لوگوں کو زمین میں دھسا دے۔ تو دھسانے کا جو لفظ ہے عربی میں خسف ہے، یعنی خیر سین خیر، اور اسی کا اردو جب آپ ترجمہ کریں گے تو گرہن کا معنی آپ کر سکتے ہیں۔ گرہن کے کئی معنی ہوتے ہیں کہ اس کو گرہن لگ گیا، یعنی اس سے اللہ نے اپنا نور چھین لیا، اس کو بے نور کر دیا۔ اگر ہم اور آپ کسی چیز سے نا امید ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی عربی میں خسف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے معنی، نا امید ہو جانا، کسی سے منہ پھیر لینا، یا اس کا نور ختم کر دینا، یا کسی کو دی ہوئی چیز واپس لے لینا، تو یہ تمام معانی اس پر آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے جو خسف کا لفظ استعمال کیا ہے کلام پاک میں، وہ کئی معانوں میں استعمال کیا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو آج سائنس کہتی ہے کہ زمین حائل ہو گئی یا سورج اس کے آڑے آ گیا تو اس کو گرہن لگ گیا، یہ اسلام ایسے باطل عقیدوں کی تردید کرتا ہے، اسلام اس کو نہیں مانتا، چونکہ اللہ نے خود ایسے الفاظ کو جگہ جگہ بیان کیا ہے اور ہر معانی میں استعمال کیا ہے، اور کبھی بھی کوئی بھی ایسا معنی نہیں آپ کو مل سکتا جس کے درمیان کوئی چیز حائل ہونے کا اشارہ ہو جائے۔ ہاں اگر یہ اشارہ ہو جاتا قرآن میں کہ اللہ تمہارے درمیان دیوار حائل کر دے گا یا اللہ تمہارے درمیان یہ چیز حائل کر دے گا، تب آپ اس آیت کے ٹکڑے سے اس لفظ سے یہ معنی مراد لے سکتے تھے کہ جب یہاں پر دیوار حائل ہونے کی بات کی گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ چاند کے درمیان کی زمین حائل ہو گئی ہو، اس لیے اس کو گرہن لگ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مذہب اسلام بڑا صاف مذہب ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ اسی لفظ کو ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل 15 پارے آیت نمبر 68 ہے۔ اللہ فرماتا ہے افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر اور یرسل علیکم حاصبا، کیا تم لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ جب زمین کا کوئی حصہ، خشکی کا کوئی حصہ تمہارے ساتھ دھسا دے؟ یعنی جب انسان برائی کرنے لگتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف ندی میں ڈوب سکتا ہے یا سمندر میں ڈوب سکتا ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو یہی زمین پر بھی دھسا دے۔ قارون کا واقعہ آپ لوگ دیکھیں کہ اللہ نے اس کے گھوڑے سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو اللہ خسف کا لفظ بیان کر کے بتانا چاہتا ہے کہ اس کا معنی جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ میں نے نور کو چھین لیا، میں نے اپنی دی ہوئی بات چیز کو واپس لے لیا، وہیں پر اس کا ایک معنی ہوتا ہے دھسا دینا۔ تیسری آیت ہے سورہ قصص 20 پارے کی آیت ہے، آیت نمبر 81۔ اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، کہ میں نے ان لوگوں کو جو ظالم لوگ تھے اللہ نے ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی زمین میں دھسا دیا، زمین بوس کر دیا۔
اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں میں نے لکھی ہیں جو سورہ قیامہ کی جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ایک معنی صاف طور سے یہ ملتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، جس دن قیامت کا دن ہوگا، آنکھیں چودیا جائیں گی اور اللہ رب العالمین چاند کو گرہن لگا دے گا۔ تو چاند کو گرہن لگانے کا معنی علماء کرام نے اس کی تفسیر میں یہی بیان کیا ہے کہ اس دن اللہ چاند سے اور سورج سے اس کا نور چھین لے گا۔ یعنی آج چاند کے اندر نور ہے، پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، سورج کے اندر نور ہے، پوری دنیا کو چمکاتا ہے، لیکن اس دن اللہ دونوں سے اس کا دیا ہوا جو نور ہے وہ واپس لے لے گا، چھین لے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نور نہیں رہے گا تو وہ اندھیرا ہو جائے گا، دھندلا ہو جائے گا۔ تو اسی دھندلے پن کو، اسی نور کے چھین لینے کو اللہ رب العالمین نے چاند گرہن یا سورج گرہن کے نام سے دنیا والوں کو بتایا ہے۔ تو ان تمام آیت کریمہ سے ہمارا دل اتنا خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے سائنس کا تذکرہ قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ سائنس آج کی پیداوار ہے، اس کی ہر چیز کا ہم انکار نہیں کرتے، بہت ساری چیز ہماری ضرورت کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے بھی ہیں، لیکن جہاں پر میں نے پہلے بتایا کہ مذہب اسلام کے اندر اگر اس چیز کی کوئی اثر نہ ملے، کوئی حقیقت نہ ملے، تب انسان اختلاف کر سکتا ہے، جو چاہے کہہ سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن سائنس کی کوئی بھی بات ہو، اگر ہمارے مذہب میں اس کی کوئی اثر یا کوئی بنیاد مل جاتی ہے تو ہمیں اور آپ کو یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر کے قرآن پہ عمل کریں اور اپنے مذہب کی بات پر کان لگائیں۔ تو ہمارا قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سائنس آج کی پیداوار ضرور ہے، لیکن اللہ نے جب 1450 سال پہلے اپنے پیغمبر اعظم پر یہ قرآن مقدس نازل فرمایا اور یہ قیامت تک کے لیے کتاب، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ انسان کی بنائی کتاب ہے، اس کا زمانہ ختم ہو گیا، دوسری کتاب لانچ ہو گئی، اس کا زمانہ ختم، تیسری کتاب آ گئی۔ یہ اللہ نے کتاب لکھا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ سو یہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور جب یہ کتاب قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ پاک کو پتا تھا کہ سائنس کا بھی دور آئے گا، لوگ چاند پر جانے کی باتیں کریں گے، سمندروں کو اپنے قبضے میں لینے کی باتیں کریں گے، زمین کو چیر کر کے اس کے نیچے سے مواد کو، خزانے کو نکالنے کی بات کریں گے۔ تو آج اگر اللہ پاک کلام پاک میں ان سب باتوں کا ذکر نہیں کرتا تو آج کی سائنس مسلمانوں کا مذاق اڑاتی کہ تمہارے قرآن میں کیا ہے، تمہارے قرآن میں کچھ نہیں ہے، تمہارے قرآن میں جن باتوں کا تم چیلنج کرتے ہو آج وہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ صبح قیامت تک زمانے میں یا دنیا میں جتنی بھی تبدیلیاں آتی رہیں گی، قرآن اس کے لیے ہمیشہ کھڑا ہے، ہمیشہ تیار ہے اور ہمیشہ اس کی رہنمائی، اس کا اشارہ قرآن میں موجود ہے۔ ہاں، سمجھنے والوں کی نظر چاہیے، پڑھنے والے مسلمان چاہیے، مطالعہ کرنے والے مسلمان چاہیے۔ آج ہم اس سے بے خبر ہیں، تعلیم سے دور ہیں۔ مسلمان سائنسداں کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی پہلے کے جو مسلمان سے سائنسداں گزرے ہیں، کاغذ کی ایجاد کس نے کی، صابن کی ایجاد کس نے کی، کپڑے کی ایجاد کس نے کی، جو آج ہم سلا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، پہلے لوگ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے تھے، پتوں سے اپنا بدن چھپاتے تھے، گھاس سے اپنا بدن چھپاتے تھے، یا اگر کہیں سے کپڑا ان کو مل بھی گیا ایجاد ہونے کے بعد تو کپڑا بس ایسے ہی لپیٹ لیتے تھے چادر کی طرح، جیسے آج احرام میں لوگ باندھتے ہیں۔ تو یہ سلا ہوا جو آج ہمارے تن پہ کپڑا خوبصورت نظر آتا ہے، یہ سب سے پہلے سلنے کا مزاج کس نے دیا؟ تو آج ان ساری چیزوں کا مزاج سارے مسلمان سائنسدانوں نے اس کی ایجاد کی اور دنیا کے حوالے کیا، لیکن چونکہ آج وقت گزر گیا، مسلمان تعلیم سے دور ہو گیا، مسلمان فالتو اور فضول باتوں میں لگ گیا ہے، اس لیے آج دنیا دھیرے دھیرے ان باتوں کو بھلا رہی ہے اور ان کے جو بچوں کو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ اتنی ٹھوس تعلیمات نہیں ہے جن کے ذریعے وہ کھڑے ہو کر دنیا کا مقابلہ کر سکتے۔ چونکہ قرآن میں نے بتایا اور سائنس کی بات میں نے بتائی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین حائل ہو جاتی ہے، جبکہ اسلام اس کا رد کرتا ہے، اسلام اس کا انکار کرتا ہے۔ سورہ رحمان آپ اٹھا کر کے دیکھیں، دوسری لائن میں اللہ فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، یہ چاند اور سورج یہ اللہ کی دو عظیم نشانیاں ہیں۔ جس طریقے سے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اسی طریقے سے اللہ نے چاند، سورج، ستارے اور سب کو پیدا فرمایا۔ تو
تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ تخلیق فرمانے والا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو جس طریقے سے اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے پھر موت بھی دے دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ چاند اور سورج کو نور بھی دیتا ہے اور قبل قیامت واپس لے دیتا ہے، اور اسی واپس لے دینے کو، اسی واپس چھین لینے کو سورج گرہن کے نام سے یا چاند گرہن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو جب یہ قیامت کا دن ہوگا تب ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی دنیا میں سورج گرہن لگتے رہے ہیں، چاند گرہن لگتے رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے مذہب اسلام کے خوبصورت عقیدے کو آپ کے سامنے رکھا، قرآن کی آیات کو جو سورج کی طرح چمک رہی ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں ہدایت کا راستہ بتاتی ہے کہ سائنس بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر غلطی کرتی ہے، وہاں پر اگر ہمارے مذہب میں رہنمائی ملتی ہے تو ہمارا اور آپ کا اولین فریضہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کو نہ دیکھیں، قرآن کا عمل کریں، حدیث پر عمل کریں، شریعت کے مطابق عمل کریں۔ آخری بات میں آپ کو بتا کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں کہ سائنس جو آج یہ ہے، سائنس کہتے کس کو؟ جو لوگ پڑھے لکھے وہ تو جانتے ہیں، لیکن اکثر عوام نہیں جانتے۔ سائنس کا جو لفظی معنی ہے، جو بنیادی معنی ہے، وہ کھوج کے ہے، جانکاری کے ہے، غور و فکر کرنے کے۔ کسی چیز پر انسان غور و فکر کر کے اس کا نتیجہ نکالتا ہے، تو اس جو نتیجہ جو برآمد ہوتا ہے ہمارے سامنے، جو اس کا رزلٹ آتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ سائنس نے آج یہ چیز ایجاد کی ہے، یہ چیز ہمارے سامنے لا کر کے پیش کرتی ہے۔ غور و فکر کرنے کا نام ہے، تدبر کرنے کا نام ہے، عقل پہ زور دینے کا نام ہے۔ تو اب جب آپ سمجھ گئے کہ سائنس کا لفظی معنی، لغوی معنی کیا ہے، اب آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن نے ایک جگہ پر نہیں، کئی مقامات پر اللہ نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے، افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا تتفکرون۔ اللہ نے کئی مقامات پر اپنے بندوں کو جھنجھوڑا ہے، اے میرے بندو افلا تعقلون، عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ افلا تدبرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، اس معاملے میں سوچ وچار کیوں نہیں کرتے؟ تو سائنس کی بنیاد قرآن میں موجود ہے، اور وہ بھی اللہ نے سینکڑوں سال پہلے ہی ہمیں اس بات کی سوچ عطا فرما دی، یہ نظریہ ہمیں دے دیا کہ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہے سوچ وچار کے کرنا ہے۔ تو سائنس کی بنیاد قرآن میں موجود ہے، اور بہت سارے واقعات بھی قرآن میں موجود ہیں، بس ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات یہی ہے کہ آپ کو 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ بارش کا موسم بنا ہوا ہے۔ یہ بارش ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کہاں تک ہوتی ہے؟ آج سائنس اس بات کو ثابت بھی کر چکی ہے اور کر بھی رہی ہے، دنیا والے مان بھی رہے ہیں۔ آپ بڑے بڑے سمندروں کو دیکھیں، جہاں پر بھاری بھاری سمندر ہیں، بڑے بڑے سمندر، وہاں پہ آپ جا کر کے دیکھیں کہ یہ بارش جو آسمان سے، جو بادل سے اللہ نازل کرتا ہے، یہ کیسے نازل کرتا ہے؟ سمندر جو بڑے بڑے سمندر ہوتے ہیں، وہ جو موجیں اٹھتی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں بھاری بھاری، ان لہروں میں، ان موجوں میں جو سمندر کا جو کھارا پانی ہے، جو نمک والا پانی ہوتا ہے، وہ نمک سارا اس موج میں آ جاتا ہے، اس لہر میں آ جاتا ہے۔ اب وہ جب لہر بن گیا، موج بن گیا، تو سارے نمک کی وجہ سے وہ ایک جھاگ کی شکل، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں گجا کہتے ہیں، وہ ایک اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جب جھاگ بن جاتا ہے تو ایک ہوا چلتی ہے، وہ ہوا اس پانی کو لے کر کے اڑ جاتی ہے اور بادلوں میں جا کے مل جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اس پانی کو بادل بنا دیا، اور جب وہ پانی بادل بن جاتا ہے، پھر اللہ پاک دنیا والوں کو وہ اسی پانی کو بادل سے لوٹاتا ہے، یعنی ہمارے حوالے کرتا ہے، یعنی بادلوں سے بارش ہونے لگتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ اللہ آپ کو سائنس کی بات بتا رہا ہے کہ اے میرے بندوں، جب تم پانی پیتے ہو تو تم نے پانی پہ کبھی غور نہیں کیا؟ ہم پانی کا استعمال ہمیشہ کرتے ہیں، ہر دم کرتے ہیں، لیکن ایک بات تو غور کر لیتے کہ یہ پانی کیا چیز ہے۔ اب غور کرنے کی بات اللہ نے ہمیں کیوں یاد دلائی؟ اللہ صاف فرماتا، افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی دیکھ بھی لیا کرو پانی کی طرف، تاکہ میری قدرت کا مشاہدہ ہو جائے، تاکہ میری قدرت یاد آ جائے کہ ہاں کوئی ہے جو پانی کو آسمان سے، بادلوں سے نازل کرتا ہے۔ اب سوچنے کی کون سی والی بات ہے پانی میں؟ ہمارے حساب سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ نے سوچنے کی بات اسی لیے کہی ہے کیونکہ جو سمندر سے موجیں اٹھی ہیں، جو جھاگ بنی ہے، اور جس کو ہوا بادل میں لے کر چلی گئی، وہ پانی کیسا تھا؟ کھارا تھا۔ وہ پانی نمکین
वाला पानी है जिसको हम और आप पी नहीं सकते। पी सकते खारे पानी? नहीं पी सकते। खारा पानी पीने के काबिल नहीं होता। तो अल्लाह ने जब हवा के जरिए वो पानी बादल में पहुंचाया तो वो पानी पीने के लायक नहीं था। उस पानी में नमक बहुत ज्यादा मिकदार में मात्रा में मिला हुआ था। उस पानी को इंसान मुंह भी नहीं लगाता। लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत की तरफ आपके जहन को तवज्जो दिलाना चाहता है। तो जब वो पानी बादल में पहुंच गया और अब वही पानी बादलों से आप जमीन पे बरस रहा है, वही पानी अल्लाह बरसाता है, तो जो बारिश का पानी है वो खारा है? कोई पी के बताए? बारिश का पानी कदरे मीठा होता है, पीने के काबिल होता है। हर इंसान पीता है, उसको जमा करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है। तो अल्लाह ने गौर करने वाली बात इसीलिए कही, मेरे बंदों, जब पहले मैंने पानी उठाया था ये पीने के काबिल नहीं था, इसमें नमक बहुत ज्यादा मिले हुए थे, ये खारा पानी था। लेकिन आज मैं फिर उसी पानी को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं कि ये पानी पीने के काबिल हो गया। ये पानी मीठा हो गया है। नमक कहाँ गया? खारापन कहाँ गया? कौन सी मशीन में फिल्टर हुआ? कौन सा निजाम है? कौन सा सिस्टम है? कौन सी साइंस है? तो अल्लाह ने हमें आयत के जरिए बताया, जब पानी पिया करो तो कभी कभी गौर कर लिया करो, ताकि अल्लाह की कुदरत की तरफ तुम्हारा ज़हन चले कि अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। फिर अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, लौ नशाउ जअलनाहु उजाजा, अगर हम चाहते तो जैसे पानी को हमने उठाया तो वैसे ही बरसा देते, तो हम और आप कहाँ जाते? परेशानी में हम लोग आ जाते। खारा पानी कौन पीता? नमक वाला पानी कौन पीता? लेकिन ये अल्लाह का सिस्टम है, अल्लाह का निजाम है कि उसने अपने तरीके से, अपने कुदरत से, अपने इल्म से ऐसा निजाम बनाया है कि उठाता है खारा पानी और वापस करता है मीठा पानी, जो हमारे और आपके पीने के काबिल होता है, इस्तेमाल के काबिल होता है। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों मुसलमानों, जो चीज दुनियावी एतबार से हो, चाहे साइंसी एतबार से हो, चाहे तिब्बी नुक्ते नजर से हो, किसी भी एतबार से हो, जब तक उसकी असर या बुनियाद अगर कभी कुरान में ना मिले, सुन्नत रसूल में ना मिले, या मजहब इस्लाम में ना मिले, तब तो बात समझ में आती है कि उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। लेकिन अगर इसकी असर कुरान में है, मजहब इस्लाम में है, शरीयत में, सुन्नत रसूल में मौजूद है, तो अल्लाह का, उसके रसूल का फरमान यही है कि हम उनकी बातों के काम न धरें। कुरान हमारे लिए रहनुमाई का जरिया है, हदीस नबविया हमारे लिए रहनुमाई का जरिया है, शरीयत इस्लामिया हमारे लिए रहनुमाई का जरिया है। आज बस अफसोस यही है कि हम तालीम से कोसों दूर हो गए हैं, कुरान पढ़ते नहीं, समझते नहीं, उसका मुताला नहीं करते, उसकी तफसीर हम नहीं पढ़ते, उसका तर्जुमा हम नहीं पढ़ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि हमें देने